अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अभी हमारे सामने तज़किरा हुआ कि आज बिइज़्निल्लाहि ताला तीसरी शब क़दर आज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान जो हमने पहले भी पढ़ा और सुना था, और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शब क़दर को आखिरी अशरे की 5 ताक रातों में तलाश करो। तो स्पेसिफाई नहीं किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो इसलिए पाँचों में से कोई भी रात शब क़दर हो सकती है। 2 गुजर चुकी हैं, आज तीसरी रात है, और हम अल्लाह ताला से हमें यही सोचकर इस रात को गुजारना चाहिए कि शायद यही शब क़दर हो, और शब क़दर की जो दुआएं हैं वो हमें पूरी तवज्जो के साथ और पूरे हुजूर दिल के साथ जो है वो इस रात में करनी चाहिए। आज जो हम मुताला करेंगे उसमें भी तज़किरा आएगा इंशाअल्लाह शब क़दर का, और ये बात भी हमारे सामने आएगी कि ये वो रात है कि जिसमें अगले पूरे एक साल के जितने भी हमारे लिए फ़ैसले होते हैं अल्लाह की जानिब से, वो उतार दिए जाते हैं। तो इसलिए इसकी जो हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने 24 सिपारे पढ़ चुके हैं तर्जुमे के साथ उर्दू में। आज 25वें सिपारे का इंशाअल्लाह हम उर्दू तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं। तरीक़ाकार हमारा वही होगा कि 3 आयात अरबी ज़बान में तिलावत होंगी इंशाअल्लाह शुरू में, उसके बाद पूरे सिपारे का या उससे कम या ज़्यादा जितना भी हमारा आज का निसाब होगा उसके हिसाब से इंशाअल्लाह हम उर्दू में तर्जुमा पढ़ेंगे। उर्दू तर्जुमे को हमने जो उसमें मुश्किल अल्फाज हैं उर्दू के, उनको हमने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया है, और उसमें कोशिश की है कि अंग्रेज़ी के उसमें मतालिब जो है डाल दिए जाएँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन हमने उर्दू की उसमें कर दी है, और जहाँ पर करने के काम हैं यानी एक्शन आइटम्स हैं अल्लाह की तरफ से, या वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने चाहिए हमें, उनको हमने लाइट ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। तो आप अपने नोट्स भी ले सकते हैं और उनको जहन में भी रख सकते हैं आप उनको इंशाअल्लाह। तो हम बाकायदा आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सज्जाद हैदर भाई से तिलावत करें। सज्जाद हैदर भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله. जज़ाकल्लाह खैर सज्जाद भाई। तर्जुमे के आगाज़ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा सैयद तारिक हुसैन भाई से। सैयद तारिक भाई। तारिक भाई आप मौजूद हैं? अनम्यूट कर लीजिए। तारिक सईद भाई आप स्टार्ट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग लब्बैक कहने वालों से अल्लाह के मामले में झगड़ते हैं, उनकी हुज्जतबाजी
کنٹینشن ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے۔ اور تمہیں کیا خبر، شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ میزان، بیلنس۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، ہارویسٹ، اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا۔ بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، میڈوز، گارڈنز۔ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، کنس فوک ریلیشنز۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے۔ وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال، ڈیڈز، اس سے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کی سزا، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ ٹرانسگریس، گو بیونڈ دا لمٹس، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، پروٹیکٹر۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور وہ بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے، سٹل، اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو۔ یا ان پر سوار ہونے کے لیے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے۔ کرتوت، مسچیفز، مس ڈیڈز، ڈبو دے، ڈراؤنڈ، ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔
جزاک جو اللہ خیر کچھ بھی طارق سعید بھائی، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد یہاں سے شاہد محمود بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی. ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. بے حیائی، شیم ڈیڈس. اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، اور اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں. ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے، انجسٹس ایبیوز، تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں. برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے. ریکمپنس. پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت بلیم نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے. اولو العزمی، گریٹ ڈٹرمنیشن. یہاں پر ایک چیز ذرا آپ دیکھیے کہ یہ اس آیت پہ غور کیجئے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو مقابلہ کرتے ہیں. یعنی مومن کو یہ سکھایا گیا ہے کہ آپ نے زیادتی برداشت نہیں کرنی ہے کسی کی بھی. زیادتی کا مطلب ہے انجسٹس اگر آپ کے ساتھ ہو یا آپ کے سامنے آپ کو انجسٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کوئی غیر بے انصافی کوئی نظر آ رہی ہے، کوئی ظلم نظر آ رہا ہے، یا کوئی بندہ آپ کے اوپر کسی قسم کی زیادتی کر رہا ہے، تو مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ زیادتیوں کو اور ناانصافیوں کو برداشت کرے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا، اس کا جواب دینا یہ ضروری ہے مومنین کے لیے. یہ شاید کنٹینیو کیجیے گا. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے. تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، وے آؤٹ. اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بجا بجا کر کن آنکھوں سے دیکھیں گے. 40 گلینس. اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیاں کار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن زیاں کار لوزر جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کے آئیں گے. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. نگہبان، اوورسیر. تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھڑا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے.
اور جسے چاہتا ہے بھانج کر دیتا ہے، بھانج بیرن۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، فیس ٹو فیس۔ اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام پر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور برتر اور حکیم ہے۔ اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہارے طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ یہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ معاملات all things۔ سورہ زخرف مکی سورہ ہے۔ جزاک اللہ خیر شاہد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جی معاملات میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، ڈسپیوٹس بھی آ جاتے ہیں اور آپ کی رپورٹس بھی آ جاتی ہیں، انسانوں کی سب چیزیں اس میں جو ہے وہ معاملات کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ سورہ زخرف اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ، اور میں عرفان انجم بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹارٹ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب ہے، سورس آف آل بکس۔ سبت ہے ہمارے ہاں بڑی، جی ام الکتاب میں سبت ہے، ام الکتاب میں سبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ یہ ام الکتاب جو ہے نا، یہ وہی چیز ہے جسے لوح محفوظ بھی کہا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مین سورس ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی زمین پر کتابیں بھیجی ہیں، صحیفے بھیجے ہیں، اور انبیاء کے پر وحی جو بھی نازل کی گئی ہے، وہ ام الکتاب ہی جو ہے اس کا مین سورس ہے۔ جی کنٹینیو کیجیے گا۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں؟ بیزار مینز ڈسپلیزڈ، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو۔ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے مینز گریٹر، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نہ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا۔ گہوارہ مینز کریڈل، اور اس میں تمہاری خاطر رستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو۔ جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، ریوائیو۔ اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، ریزڈ اپ۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، سبجیکٹڈ، انڈر کنٹرول، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔
جز a part of him. یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جز بنا دیا، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جز بنانے کا مطلب ہے کہ اللہ کا شریک جو ہے وہ بنا دیا ان کو. جی حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، unthankful. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مزدہ، منسوب مینز ریلیٹ، مزدہ مینز اناؤنسمنٹ، جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت، آرٹ آف ڈسپیوٹیشن میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی، ویو پوائنٹ. انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا. کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. جواب دہی، اکاؤنٹیبلٹی. یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے. یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. conjecturing, making theories without any evidence. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا، وارنر، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے. اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. فٹ سٹیپس. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے؟ ڈگر مینس ٹریک. خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف تم بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں. آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، ریٹریبیوشن. اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اولاد میں چھوڑ گیا، ورڈ ٹیچنگز، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا، سسٹنس، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر کہتے عرفان بھائی، ہیں جزاک اللہ خیر. یہاں سے آگے رفیق بھائی پڑھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے. فوقیت دی ہے، ریزڈ رینکس، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں. اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت
اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ جی، یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں، تو یہ دونوں شہروں کا مطلب ہے مکہ اور طائف۔ جی رفیق بھائی آگے چلیے گا۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں میں چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ متاع مین پوزیشن، حیات دنیا، ورڈلی لائف۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل نگلیکٹ برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ مسلط مین اسائن، مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، بعد میں ڈسٹینس، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ نافع نہیں ہے، بینیفیشل، کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب سے میں مشترک ہے۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ صریح مین مینیفیسٹ ایویڈنٹ، لوگوں کو راہ دکھاؤ گے۔ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، ایمیننس، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کے پاس بھیجا، ایان سلطنت ایلیٹ کلاس کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو ٹھٹھے مارنے لگے، بسٹ انٹو لافٹر۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا اور وہ اپنی روش سے باز ہم نے ان کو عذاب سے دھر لیا کہ وہ اپنی روش سے باز آئیں۔ دھر لیا، سیزڈ، روش، وے، ایٹیچیوڈ۔ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگو، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے، ذلیل و حقیر، کنٹمپٹیبل، اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا؟ کریو،
دستہ کرو ہوگا اور اردل جو ہے اٹینڈنٹ ہوں گے جی. جی اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق. یہاں ذرا رفیق بھائی ٹھہر جائیے گا. رفیق بھائی یہ والی جو آیت ہے نا کہ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. اس کا یہاں سے آپ جو ہے یہ پڑھ دیجئے ذرا، یہ نمبر 9 تشریح پڑھ رہے ہیں جی، یہاں سے ترجمہ نہیں تشریح ہے. اس مختصر سے فکرے میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی گئی ہے. جب کوئی شخص کسی ملک میں اپنی متعلق انانی چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے کھلم کھلا ہر طرح کی چالیں چلتا ہے، ہر فریب اور مکر و دغا سے کام لیتا ہے، کھلے بازار میں زمینوں کی خرید و فروخت کا کاروبار چلاتا ہے اور جو بکتے نہیں انہیں بے دریغ کچلتا اور رونتا ہے، تو خواہ زبان سے وہ یہ بات نہ کہے مگر اپنے عمل سے صاف ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ در حقیقت اس ملک کے باشندوں کو عقل اور اخلاق اور مردانگی کے لحاظ سے ہلکا سمجھتا ہے، اور اس نے ان کے متعلق یہ رائے قائم کی ہے کہ میں ان بیوقوف، بے ضمیر اور بزدل لوگوں کو جدھر چاہوں ہانک کر لے جا سکتا ہوں. پھر جب اس کی یہ تدبیر کامیاب ہو جاتی ہے اور ملک کے باشندے اس کے دست و بدستہ غلام بن جاتے ہیں، تو وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ اس خبیث نے جو کچھ انہیں سمجھایا تھا واقعی وہ وہی کچھ ہیں، اور ان کی اس ذلیل حالت میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بنیادی طور پر فاسق ہوتے ہیں. جزاک اللہ خیر. یہاں سے آپ باقی جو آپ کا ترجمہ ہے وہ پڑھ لیجیے اب یہاں سے آخر کار. آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا، غضبناک ریج جی جی رات جی غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیشرو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. پیشرو پریڈیسر پاسٹ ایگزامپل. جی جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر. ایک منٹ میں ذرا اس کو جو ہے وہ جی یہاں سے آگے حامد قیوم بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے حامد بھائی؟ جی آ رہی ہے. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا. غل مچا دیا کا مطلب ہے کلیمر، اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. کج بحثی کا مطلب ہے آن quarrelsome contentiousness. یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جان نشین ہو. اور وہ یعنی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم اس میں شک نہ کرو. یہ قیامت کی نشانی کیا ہوگی حمزہ ذرا یہ یعنی وہ میں بتا دیتا ہوں. جی قیامت کی نشانی کا مطلب یہ ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی بنیادی طور پر یہ بہت بڑی بحث چل رہی تھی کہ قیامت کس طرح سے برپا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو نشانی پیش کی وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بندہ دوبارہ پیدا کیسے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ پیدا کیا بغیر باپ کے، تو ایک نشانی دکھائی ان کو کہ دیکھو بغیر باپ کے بھی میں پیدا کر سکتا ہوں، تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ بندہ پیدا کیسے ہوگا. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں دی گئیں اس میں ایک نشانی یہ تھی کہ وہ جو ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں پیچھے کہ وہ ایک مجسمہ بناتے تھے پرندے کا اور اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا وہ.
تو ایک اور چیز دکھائی گئی کہ دیکھو اللہ کے صرف ایک بندے کے پاس وہ قوت ہے کہ مٹی کا مجسمہ بناتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے مجسمہ. یہ جب اللہ کے ایک بندے کے پاس ایک قوت ہے تو اللہ کیا نہیں کر سکتا. پھر ان کو ایک نشانی یہ دی گئی کہ وہ مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے. تو پھر یہ دکھایا گیا کہ دیکھو اللہ کا ایک بندہ جو ہے وہ ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے, تو پھر اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. تو اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں جو ہیں وہ ان کے ذریعے دکھائیں. جزاک اللہ خیر. اور وہ یعنی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے, بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو, یہی سیدھا راستہ ہے. ایسا نہ ہو شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام صریح نشانیاں لیے ہوئے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں, اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو, لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی, اسی کی تم عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا. بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے. کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے. مطیع فرمان کا مطلب ہوتا ہے اوبیڈینٹ. کہا جائے گا کہ اے میرے بندو, آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں, تم اور تمہاری بیویاں, تمہیں خوش کر دیا جائے گا. اللہ ہمیں بھی ان میں رکھے, آمین. آمین. ان کے آگے سونے کے تھال, گولڈ, سونے کے تھال کا مطلب گولڈ پلیٹرز, اور ساغر گردش کرائے جائیں گے. ساغر کا مطلب ہے گلاس گوبلٹس. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے, اور ہر من بھاتی کا مطلب فیورٹ اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے, تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے. تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. فواکہ کا مطلب فروٹس. رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے. کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے اے مالک, اچھا نہیں, یہ دوسرا. وہ پکاریں گے اے مالک, نیم آف دا چیف کیپر آف ہیلپ, تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے, ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے ہیں؟ ہم سب سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا, عرش کا مالک, ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات کا مطلب ہے فالس تھاٹس, فالس تھیوریز. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے گھیل میں منہمک رہنے دو. منہمک کا مطلب بزی, انگیجڈ, یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا,
اور وہی حکیم و علیم ہے. بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے. جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے. گھڑی کا مطلب آور، ایگزیکٹ ٹائم. اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اللہ کا مطلب ایکسیپٹ. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد ڈاکٹر سہیل اعظم بھائی، سورہ دخان یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا. خیر و برکت والی رات اسے کہیں گے بلیسڈ نائٹ یا قدر، لیلۃ القدر، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. متنبع کا مطلب ہے وارن. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں ذرا ہم ٹھہریے گا. ڈاکٹر صاحب ٹھہریے گا جی. یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب یہ پڑھ دیجیے نمبر 2 یہاں سے جی، جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے. یہ تشریح ہے اس جی آیت کی. جی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے شاہی نظم و نسق میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں وہ افراد اور قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق عمل درآمد کرتے رہتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کنٹینیو کیجیے گا وہاں سے. جی. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو. کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے. وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب، اسلاف کہیں گے فور فادرز کو، کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھوئیں لیے ہوئے آئے گا. سریح دھوئیں، پال آف سموک، آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک عذاب. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا. رسول مبین ایویڈنٹ میسنجر، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے. ملتفت کہیں گے اٹریکٹ.
اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے. باولا کہیں گے میڈ مین کو. ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں ذرا ہم ٹھہریے گا. یہ جی جو آیات آپ کے سامنے ابھی آئی ہیں اس میں دو پہلو اس کے ہیں. ایک تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اور یوسف علیہ السلام کے واقعات جس طرح سے ہمارے سامنے آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ قحط جو ہے وہ ان کو قحط میں مبتلا کر دیا اللہ تعالیٰ. شاید یہ اس قحط کی وجہ سے جو ہے اللہ پر ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست پر سخت قسم کا قحط مسلط کر دیا تھا وہاں مکہ مکرمہ میں. اور لوگوں کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ لوگوں کے بالکل جو مورخ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے جو بڑے بڑے مضبوط اور جسیم لوگ تھے ان کے بھی گوشت اور ان کی وہ ہڈیاں بھی ان کی پگھل گئی تھیں اور وہ چہرے ان کے بالکل ایسا تھا کہ جیسے کھالیں ہڈیوں پر آ گئی ہیں ان کی. اتنی زیادہ بھوک اور افلاس پھیل گئی تھی. اس کے بعد پھر قریش کے جو سردار تھے جن میں ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ قحط ہم سے دور ہو جائے. تو اگر یہ قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آیات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے یہ عذاب ٹال بھی دیا جو تمہارے اوپر آیا ہوا ہے، جو یہ اس عذاب کی بات ہو رہی ہے، قحط کے عذاب کی، تب بھی تم ایمان نہیں لے کر آؤ گے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں اس کا. جی یہ بیک گراؤنڈ تھا. یہ ڈاکٹر صاحب آگے چلیں. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں. ماموریت کہیں گے اپوائنٹمنٹ کو اور صریح سند کو کہیں گے کلیئر ایویڈنس کو. اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں. ہاں جی، اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور اٹیک. یہ دو رب نہیں ہے، مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں نبی کہ میرا رب بھی اور تمہارا رب، یعنی جو اللہ ہے تو تمہارا رب بھی اور میرا رب بھی، اور میں نے اس کی پناہ لے لی. اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی. صریح آزمائش کہیں گے ایویڈنٹ ٹرائل کو.
جی جزاک یہ اللہ خیر لوگ ڈاکٹر صاحب، کہتے ہیں جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد جی رضا بھائی پڑھیں گے اس سے آگے انشاءاللہ۔ اس میں تبا کا تذکرہ آئے گا، تبا کی قوم۔ تبا جو ہے جس طریقے سے جو ہے وہ بادشاہوں کے القاب ہوتے تھے، یعنی بادشاہ چینج ہوتے رہتے تھے لیکن ان کے ٹائٹل ہوتے تھے بادشاہوں کے، جس طرح فرعون ہے، فرعون ایک ٹائٹل تھا، نمرود بھی جو ہے وہ ایک ٹائٹل تھا بنیادی طور پر، قیصر جو ہے وہ ایک ٹائٹل تھا، کسرا جو ہے ایک ٹائٹل تھا ایرانی بادشاہوں کا۔ تو جو یمن کے بادشاہ ہوتے تھے ان کا ٹائٹل جو ہے تبا جو ہے ان کا ٹائٹل ہوتا تھا۔ یہ ابھی تذکرہ آئے گا تبا کی قوم کا۔ جی رضا بھائی کنٹینیو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ۔ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے۔ یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی ہیں، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، کھانا یعنی کھاجا فوڈ، جی ہاں زقوم، کھانا، جی جی زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب، چکھ اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے۔ خدا ترس لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ اسٹارٹ ہو رہی ہے، اور میں ڈاکٹر محبوب الحسن بھائی سے درخواست کروں گا مطالعے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ مکی ہے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ فرق و اختلاف کا مطلب ہوا سکسیشن آف ڈے اینڈ نائٹ۔ پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور زمین ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ہواؤں کی گردش کا مطلب ہے روٹیشن اور سرکولیشن آف ونڈز۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کے آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غرور کے ساتھ اپنے کنب پر اسی طرح اڑا رہتا ہے۔ جھوٹے اور بدعمال شخص کا مطلب ہوا ایول ڈوئر۔
اور اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے، کا مطلب ہے پرسسٹ، کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں، ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو، مژدہ سنا دو، اناؤنسمنٹ، ڈکلیریشن۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر اس نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اپنا ولی بنا رکھنے کا مطلب ہوا پروٹیکٹر۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔ اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے۔ اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ مسخر کر دینے کا مطلب سبجیکٹڈ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ اندیشہ رکھنا فیئر، اور درگزر کا مطلب ہوتا ہے فورگیو۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ خمیازہ بھگتنے کا مطلب ہوتا ہے سفر دی کونسیکوینسز۔ پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا۔ سامان زیست کا مطلب ہوا سسٹینسز۔ دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی۔ اور دین کے معاملہ میں انہیں واضح ہدایات دے دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا، رونما کا مطلب ہیپن۔ اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ یعنی شریعت پر قائم کیا ہے۔ شاہراہ کا مطلب ہائی وے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اتباع کرنے کا مطلب ہوتا ہے اوبے، فولو۔ اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ یہ بصیرت کی روشنائیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لائیں۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد عالمگیر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ارتکاب مینس کمٹ، کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے۔ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس
کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود خواہش نفس مینس ڈیزائر علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، مہر مین سیل، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ گردش ایام مینس پیسج آف ٹائم۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں۔ محض گمان مینس کنجکچرنگ، اور جب ہماری کنجکچرنگ اور جب ہماری کنجیکچرنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گمان، اور اس کا کنجیکچرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، صرف بحث میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے آج کل ہمارے یہاں ایک سوسائٹی میں ایک عادت پڑ گئی ہے لوگوں کو کہ آپ کے پاس دلائل ہوں یا نہ ہوں، آپ کے پاس ایویڈنسز ہوں یا نہ ہوں، آپ کی بات اوتھینٹک ہو یا نہ ہو، بس صرف چونکہ میں کہہ رہا ہوں تو اس لیے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کچ بحثی کے اندر، مباحثوں کے اندر لگے رہتے ہیں ہر وقت۔ اس چیز کو کنجیکچرنگ کہتے ہیں، اور یہی چیز گمان یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی۔ حجت مینس آرگومنٹ، کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے۔ گھٹنوں کے بل مینس فالنگ آن دیئر نی۔ ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے۔ نامہ اعمال مینس ریکارڈ بک۔ ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہتے تھے۔ یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ ہے، ریکارڈ بک، جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے تھے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صحیح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھیں؟ مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے۔ اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائی دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے، اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا، اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے، اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین و آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے، اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ جزاک اللہ خیر عالمگیر بھائی۔
اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ احقاف شروع کریں گے، اور میں اپنے حفیظ الرحمان بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ اویلیبل ہیں حفیظ بھائی، تو آپ شروع جی کیجیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف مکی سورہ ہے، ساؤتھ ویسٹ آف ایمپٹی کوارٹرز سینڈ۔ جی، اللہ کے یہ جو جی احقاف کا علاقہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، اور یہ احقاف جگہ کا نام ہے بنیادی طور پر۔ حقف جو ہے یہ جو سینڈ کے جو ڈیو ہوتے ہیں، جو ٹیلے جو ہوتے ہیں ریت کے، ان کو کہا جاتا ہے حقف، اور یہ احقاف اس کی جمع ہے۔ اور یہ علاقہ وہ ہے کہ جو آج کل کے عمان اور یمن کے درمیان میں ایمپٹی کوارٹر جو ہے، ربول خالی، وہ علاقہ ہے پورے کا پورا۔ جی حفیظ بھائی کنٹینیو کیجیے گا۔ جی جزاک اللہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص، یعنی ایک اسپیسیفک پیریڈ کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی اسائنمنٹ، اپوائنٹمنٹ۔ مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی ہے کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان کی تخلیق و تدبیر، یعنی کریشن اینڈ گورننس، آسمان کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ یہ درمیان کی ایک سطر رہ گئی ہے، جی دوبارہ پڑھیے۔ جی بالکل بالکل۔ یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ، یعنی ریممبر ان عقائد کے ثبوت میں اگر تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا اسٹرے انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تم انسان جمع کیے جائیں گے کہ اس وقت وہ اپنے پکارنے والے کے دشمن اور اس کی عبادت کے منکر، یعنی ڈینائر ہوں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ Is it fabricated؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے۔ جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں، درگزر کرنے والا فرگیور۔ ان سے کہو، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں، یعنی ون اینڈ اونلی تو نہیں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کرنے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے ایک کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ وٹنس شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جزاک اللہ خیر حفیظ بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ساجد بھائی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ بنی اسرائیل کا ایک گواہ جو کہا گیا یہاں پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک بندہ تھا جس نے گواہی دی تھی، بلکہ یہ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جس طریقے سے بنی اسرائیل کے جو عوام تھے ان میں سے لوگ ایمان لا کر گواہی دے چکے ہیں آلریڈی، اس سے قبل کے زمانے میں ان کی بات کی جا رہی ہے۔ جی ساجد بھائی آگے ایک چلیے۔ وہ سورہ یاسین میں بھی ایک ذکر نہیں ایک بندے کا نہیں جس یہ طرح وہ نہیں وہ ہے، آیا؟ یہ وہ ہاں اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ وہ ایک آدمی نہیں ہے، اسپیسیفک آدمی نہیں ہے اچھا یہ۔ اچھا جی جی ٹھیک وہاں اسپیسیفک ہے، وہ بندہ جو ہے نا کہ جو جی شہر جی کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور سرے اس نے سے پھر آیا، جی گواہی جی دی، پھر وہ شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، وہ اسپیسیفک بندہ ہے، یہ اسپیسیفک نہیں ہے، اسی لیے میں نے کلیریفائی کیا۔ کلیئر جزاک جی جی ساجد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی چکی ہے اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبہ کر دے اور نیک روش اختیار کر۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے۔ اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا۔ ماں اور باپ اللہ کی دعائی دے کر کہتے ہیں، دعائی مینز 20 جی بیک بیسیکلی کریں گے، ایگرلی، جی جی بیک کریں گے ایگرلی، جی دہائی دیں گے اللہ تعالیٰ، یعنی ماں باپ دونوں نیک ہیں اور وہ اب بچہ ان کا بگڑا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ جی ارے بد نصیب، مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ فرسودہ مینز فیبلز آف اولڈ ٹائم۔ یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی قماش کے ہو کر گزرے ہیں انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ قماش سیم ٹائپ۔
انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے۔ بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے۔ ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا ہے۔ اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں کانسیکوینسز میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ ذرا انہیں آج ساجد بھائی جزاک اللہ خیر، یہیں پہ آج ہم اس کو ابھی روکیں گے انشاءاللہ، اور دعا کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ كله لك شكر كله سبحانك لا إله إلا أنت خالق السماوات والأرض وما بينهما اللهم لك الحمد كله ولك شكر كله سبحانك لا إله إلا أنت مالك السماوات والأرض وما بينهما اللهم أنت الحق وكتابك الحق وكلامك الحق ولقائك الحق ويوم الحق آمین وكل حق من أنت۔ اے اللہ ہمیں حق پہ ثابت قدم فرما۔ آمین اے اللہ حق کو سن کر اس کو قبول کرنے کی اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ اس مہینے کے برکت سے، خصوصاً اس رات کی برکت سے، یا اللہ اس حق کو ہمارے دلوں پر اتار دے اور ہمارے دلوں کو اس پر جما دے، آمین اور ہمیں اس حق کے ساتھ اٹھا اور اس حق کے ساتھ ہمیں موت دے، اور قیامت کے دن ہمیں اس حق کے ساتھ اٹھانا۔ آمین یا رب اے اللہ آج کی رات کی برکت سے، آج کے مہینے کی برکت سے، یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ آمین اے اللہ امت محمد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جو وبا آئی ہے یا اللہ تیری طرف سے آئی ہے، تیرے ہی حکم سے ٹلے گی۔ یا اللہ اس وبا کی وجہ سے معاشی پریشانیاں آ گئی ہیں، یا اللہ سیاسی پریشانیاں آ گئی ہیں، یا اللہ ایمان کمزور ہو گئے ہیں، یا اللہ اس وبا کو ہم سے ٹال دے۔ آمین یا اللہ تمام بلاد مسلمین کو خصوصاً یا اللہ اس وبا سے پاک کر دے، آمین اس وبا کو اپنی طرف پلٹا دے، زمین کے گہرائیوں میں اس کو پہنچا دے۔ یا اللہ اپنی زمین کو، اپنی مخلوق اس کو حکم دے کہ اس وبا کو اپنے پیٹ میں اتار لے، ہمیں پاک کر دے۔ یا اللہ آمین یا اللہ جو لوگ اس وبا کی وجہ سے یا اللہ وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ جو مبتلا ہیں یا اللہ ان کی ابتلا کو دور فرما۔ آمین یا اللہ جس طرح ہم نے ان آیات میں اور ان صورتوں میں پڑھا ہے کہ ایوب علیہ السلام پر اور دوسروں پر آپ نے ابتلا نازل فرمائی، پھر ان کو شفا دی، پھر ان کو عیال دیے اور اتنے ہی دیے مزید۔ یا اللہ اسی طرح سے اس وبا میں یا اللہ جو مسلمان جس قسم کی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، مالی، معاشی، ذہنی، ایمانی، یا اللہ ان پریشانیوں کو دور کر کے یا اللہ ان کے اوپر اپنے اجر کو اور اتنا ہی بڑھا دے۔ یا اللہ جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے اس وبا کی وجہ سے، یا اللہ ہمیں ان کا بہترین نعمت بدل عطا فرما اور زیادہ عطا فرما۔ آمین یا رب یا اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو اے اللہ اس دین پہ قائم رکھ، اس دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے والا بنا اور اس دین کے لیے قبول فرما۔ آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا والوالدین والاقربین وجميع المسلمین۔ اللہم نور قبورہم، اللہم نور قبورہم واغفر لهم وارحمهم واحشرهم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وتوفیقا احسانا۔ وصلی وسلم یا ربی علی حبیبک و نبیک و رسولک و عبدک محمد بعدد اوراق الاشجار وامواج البحار وقطرات الامطار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔